बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, अवाम सरापा एहतजाज हैं, जबकि ताजिर जो हैं वो स्ट्राइक की कॉल्स दे भी रहे हैं और स्ट्राइक पर भी हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मुल्क के दीगर तबकों की भी, जिसमें खास तौर पर मुल्क की जो सियासी जमातें हैं वो भी हैं, तो नजर आता है कि वो भी मूवमेंट का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर एशियन बैंक कहता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हुई है, हालात बेहतर हुए हैं। मुल्क के अंदर जो हुकूमत है उसका भी यही दावा है कि जनाब इस वक्त मुल्क की जो मुआशी डगर है वो बड़ी बेहतर सूरत हाल में है, मुल्क तरक्की कर रहा है, जो मीशत है वो मुस्तकम हो रही है। बात किसकी दुरुस्त है? क्या अवाम की, सियासी जमातों की, ताजरों की, या फिर हुकूमत की? आज इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मेरे पहले मेहमान नदीम चौधरी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, इनसे बात करेंगे। इनके साथ फारूक चौहान साहब हैं, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, एक ऐसी पार्टी जो इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी पर एहतजाज करती फिर रही है। इनके साथ हमजा चौधरी साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं, इकॉनमी के ऊपर इनकी बड़ी ग्रिप है, मुख्तलिफ अखबारात के अंदर, इंग्लिश उर्दू के जो बड़े कौमी अखबारात हैं उसमें आर्टिकल्स भी लिखते हैं इकॉनमी के ऊपर। इनसे भी बात करेंगे। नदीम चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। एशियन बैंक ने आज कहा है कि मुल्क में महंगाई जो है वो कम हुई है, क्या कहते हैं इसके ऊपर? अच्छा, ये जो एशियन बैंक हो गया या अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ अदारे, इनके सर्वे और इनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन वो रिपोर्ट्स का ये मतलब नहीं होता कि पाकिस्तान में कोई मुआशी इनकलाब आ गया। पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब हमने तो जब से होश संभाला है, पाकिस्तान मुसलसल जवाल में है। नहीं नहीं, मुआशी इनकलाब और की बात नहीं कर रहा, वो और कह रहे हैं कि ये महंगाई कम हुई है। महंगाई, सर महंगाई आप ये देखें कि महंगाई का लेवल क्या है। आप महंगाई अगर पिछले साल हमारी जो है वो तकरीबन 12-15% हम उसको अशारियों में बयान करते हैं, तो वो उससे जरा कम हुई है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो गरीब आदमी जो है उसकी देखा जाए आमदन में इजाफा कितना हुआ है। आमदन में तो इजाफा नहीं हो रहा, आमदन में इजाफा तो बहुत कम हो रहा है, और आमदन के हिसाब से अखराजात बहुत ज्यादा है, तो महंगाई कम नहीं होती। इस तरह से महंगाई को अगर आप इशारियों में या कैलकुलेटर की जुबान में आप देखेंगे तो इस तरह से महंगाई कम नहीं होती। महंगाई उस वक्त कम होगी जब आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। महंगाई कैसे कम हो सकती है कि आप ये देख लें कि पूरी दुनिया में पेट्रोल जो है वो सस्ता जा रहा है, यानी कि $67 पर बैरल पे ऑलमोस्ट। और पाकिस्तान में जो है वो उसमें मुसलसल इजाफा जा रहा है। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम है, हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमतें ज्यादा। पूरी दुनिया में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर सबसे महंगी बिजली बेची जाती है, तकरीबन 53 पे। और अब तो जो है वो नई पॉलिसी आ रही है जिसके तहत वो 100 और 200 वाली स्लैब रेट खत्म करके उसको फिक्स किया जा रहा है, और 33 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपकी बिजली महंगी होने की वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री करीबन खत्म हो गई, करीबन खत्म हो गई, करीबन खत्म हो गई। अच्छा, आप तो कह रहे हैं ना, मुझे ये बताएं कि ये जो एशियन बैंक ने, चले पाकिस्तान का कोई इदारा होता तो वो कहता, तो हम कहते हैं यार गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में तो इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अब एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर ये बात कर रहा है तो अब उसके ऊपर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है ना। सर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये अशारियों की जुबान में बात करते हैं। ये कंपैरिजन होता है पिछले साल और इस साल का। हम तो देख रहे हैं पिछले 5-6 सालों में जब से डॉलर की जो है डॉलर जो है रुपए के मुकाबले में बहुत ज्यादा ऊपर गया है। आपकी जीडीपी नीचे आ चुकी है, आप कर्जों के ऊपर चढ़े, आप खसारे का बजट दे रहे हैं, आपकी महंगाई, आप ये सिर्फ एक खुशकुन सा आप कह सकते हैं कि एहसास है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। फारूक चौहान साहब, आप क्या कहते हैं? आपकी जमात तो सड़कों पर है महंगाई, बेरोजगारी और आप समझ लें बदन अमनी के खिलाफ भी, लेकिन अब एशियन बैंक तो कुछ और कह रहा है, तो फिर आप क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए एहसन साहब, अभी आपने खुद भी बात की थी। देखिए मसला ये है, जैसे अभी हमारे नदीम चौधरी साहब ने बात की है, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे मुआशी इशारे तो आपके बड़े मुस्तकम जा रहे होते हैं, बड़े बेहतर जा रहे होते हैं। असल मसला ये होता है, देखा जाता है, जैसे अभी नदीम चौधरी साहब कह भी रहे थे कि आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा। सवाल ये है, अब देखिए क्या अजीब बात है। देखिए, जहां कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जहां आपका कंपैरिजन ये है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। आप देखें कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट, हम समझते उसकी बहुत सारी नलायकियां भी थी उस हुकूमत की, वो खत्म हुई, बहुत सारे मामला थे, लेकिन जो एक चीज थी 170 रुपए का घी का पैकेट मिलता था, अब कितने का? 550-600 का है। उस वक्त जो पेट्रोल था 150 रुपए था, अब तकरीबन 300 करीब आपने पहुंचा दिया है पर लीटर। अब आप देखिए कि चीनी क्या है। अभी तो मैं उस दौर के चीनी के रेट को नहीं आपके सामने कर रहा, वो भी आपको पता है 70 रुपए किलो थी।
آج چینی کا ریٹ 200 سے تجاوز کر گیا. بھائی آپ کون سا عوام کو ریلیف دے رہے ہیں؟ بتائیں تو صحیح. معاشی اشاریے بتانا کہ وہ درست سمت میں جا رہے ہیں, سٹاک مارکیٹ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, کیا دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. دیکھیں مسلم لیگ نون کی حکومت پہلے بھی جب تھی, جب اچھے کام کیے ہیں, لوگوں نے کہا کہ بہتر انداز میں گورنمنٹ چل رہی ہے, لیکن اب جب سے شہباز شریف صاحب کی پچھلی گورنمنٹ آئی, پی ڈی ایم کی 16 مہینے مہنگائی کا طوفان مچ گیا. اب اس کے بعد اب گورنمنٹ آئی ہے, لوگ توقع کر رہے تھے کہ اگر عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکا تو یہ گورنمنٹ آگے ڈیلیور کرے. عام آدمی کو مہنگائی کا اتنا پھنس گیا بری طرح. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی جماعت اسلامی نے ابھی 2-4 دن پہلے 18 جولائی کو اور 20 جولائی کو پورے ملک کے اندر سراپا احتجاج ہوئی ہے جماعت اسلامی, اور احتجاجی مظاہرے کیے ہیں صرف اس لیے کہ گورنمنٹ کو احساس دلایا جائے کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے. لوگ سچی بات ہے بدوائیں دے رہے ہیں, تو آپ کیوں لوگوں کی بدوائیں لے رہے ہیں؟ آپ کو لوگوں کا احساس کرنا چاہیے, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. حمزہ اب مجھے بتائیں کس کا موقف ٹھیک ہے؟ انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے, آپ دیکھ لیں, بڑا ایک ادارہ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اگر وہ کہتا ہے پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے جبکہ یہاں آل ٹوگیدر ڈفرنٹ نظر آتا ہے, کیا ان کے جو بھی اعداد و شمار ہے یہ غلط ہیں؟ ان میں سے صحیح کون ہے؟ دیکھیں جب انٹرنیشنل کمپنیز اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس آپ کی اکانومی کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہ میکرو لیول پہ کریں گے. وہ اس طرح نہیں دیکھیں گے کہ آپ کے عام آدمی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے, وہ دیکھیں گے ایز اے کنٹری آپ لوگ کتنا آگے بڑھ رہے ہیں یا کتنا پیچھے گر رہے ہیں. آپ کو میں انفلیشن کی ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ مہنگائی کیسے کم ہوئی ہے اور انہوں نے کیسے کہا ہے. مثال کے طور پہ آج سے جسٹ 2 سال پہلے آپ کی اگر انفلیشن 32% پہ چلی گئی تھی پر ایئر, اگر ایک چیز 100 روپے کی تھی تو اس سال وہ 132 کی بکی ہے. اب اگر ہم انفلیشن کی ریشو لے لیں تو وہ 6% پہ ہے, 6 سے 7%. اب آپ کا یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ جو 100 کی چیز تھی وہ 107 کی بکے گی, کیونکہ اس کا ریٹ 132 ہو چکا ہوا تھا اس دور میں. اب وہ بکے گی 137 کی, 138 کی. تو مہنگائی بالکل اگر ہم مائنر لیول پہ دیکھیں تو وہ بڑھ رہی ہے, لیکن میکرو لیول پہ دیکھیں تو اسٹیٹسٹکس اس کے بالکل الٹے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل حالات ڈفرینٹ ہے, پاکستان میں بہتری آ رہی ہے. ہاں لیکن اگر ہم یہاں کاروباری صورتحال کو دیکھیں, ہم یہاں کے لوگوں کے جو رہن سہن ہے اس کو دیکھیں, تو ظاہری بات ہے کہ ہم کافی زیادہ ایک ٹیکس برڈن برداشت کر رہے ہیں, ہم ایک لا انفورسمنٹ برداشت کر رہے ہیں جو کہ ہماری حد سے تجاوز کر چکی ہے. اچھا, اس میں ہم ایک طرف دیکھتے ہیں پاکستانی عوام ہے اور دوسری طرف آپ کی بزنس کمیونٹی اور ٹریڈرز ہیں. اب ظاہر بات ہے ٹریڈرز نے کوئی بھی چیز بیچنی ہے یا بزنس کمیونٹی نے بیچنی ہے تو وہ تو اپنا منافع رکھ کے تبھی آگے بھی کرتے ہیں, اور عوام جو ہے اینڈ یوزر پہ جو کھڑے ہوتے ہیں برڈن تو وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کا مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ایشو ہوتا ہے ٹیکسز کے حوالے سے. احتجاج دونوں ہی کر رہے ہیں. اب اگر ٹیکسز یہ پے نہیں کر رہے اور ٹیکسز انہیں پے کرنے چاہیے, خاص طور پر جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے جس میں انکم ٹیکس ہے, تو یہ احتجاج اور طرح کا ہے. اگر عوام کرتے ہیں تو پھر اور طرح کا ہے. پولیٹیکل جماعتیں کرتی ہیں تو ظاہری بات ان کا احتجاج تو عوام کی بیس کے اوپر ہوتا ہے. تو ذرا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ لاہور چیمبر آف کامرس نے بھی اسٹرائک کی کال دی, کامیاب ان کی کال گئی ہے لاہور کے اندر, اور عوامی اسٹرائکس جو ہیں جماعت اسلامی ہم دیکھ رہے ہیں, باقی تو خیر نہیں کر رہے. تو ٹریڈرز اور کمیونٹی جو ہے, یہ جو بزنس کمیونٹی ہے, ایک ان کی کال ہے, ایک عوام کے ایشوز ہیں, یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں. دیکھیں دونوں بہت ڈیفرنٹ ہیں. جو بندہ بزنس کر رہا ہے اس کو اپنے گھر کی صورتحال کا پتہ ہے, لیکن جو جاب گوئنگ انڈیویجول ہے وہ بزنس نہیں کر سکتا. بزنس کے لیے آپ کو ایک مائنڈ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, ایک ایکسپیرینس گین کرنا پڑتا ہے. میاں ابو ذر شاہ صاحب نے جو کال دی اور 19 جولائی کو ایک زبردست دھرنا ہوا لاہور کے اندر, بزنس مین نے آ کے کہا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس میں کافی سارے فیکٹرز ہیں. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں, جب بجلی کے ریٹ یہ بڑھاتے ہیں اور یہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم سولر کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں گے. وہ بزنس مین جنہوں نے اپنی ملز پہ 1-2 کروڑ روپے کے سولر یونٹس انسٹال کیے جسٹ بیکاز کہ ان کا بجلی کا بل کم آئے, ہم اپنے جو لوگ ہیں, ہمارے جو امپلائیز ہیں, ہم ان کو سیلریز اچھی دے سکیں. جب ان کے اوپر بھی ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا تو پھر انہوں نے سیلریز کہاں سے دینی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. حکومت نے کہا کہ جی اس دفعہ ہم جو امپلائیز ہیں ان کا بریکٹ بڑھا دیں گے, ہم انہیں 38,000 سے 40,000 دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی دینا چاہتے ہیں بزنس مین لوگ, لیکن کہاں سے دیں؟ آپ ہمیں ریلیف تو دیں. آپ کہتے ہیں جی ایف پی آر کا ایک چھوٹا سا ملازم. اسی پہ ندیم چوہدری صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو ایک تاجر طبقہ ہے کامیاب ہڑتال گئی ہے, پولیٹیکل جماعتیں بھی ایسی ہڑتال نہیں کرا سکی, عوام بھی ایسی ہڑتال نہیں کر سکے, باہر نہیں نکل سکے, اور اس بات پر وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری کال کے اوپر کیسی اسٹرائک ہوئی ہے. تو اب یہ دو ایشوز ہیں, ایک طرف عوامی ایشو ہے, دوسری طرف آپ کا بزنس مین ہے جس کے اوپر یہ الزامات ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتا. تو کہاں کھڑی ہے اسٹرائکس؟ یہ جو کیا یہ ایسی اسٹرائک بن سکے گی جس میں قوم کا ہر طبقہ آ جائے؟
اچھا یہ ایک میں آپ نے جو تاجروں کی بات کی، پہلے میں اس کے اوپر آؤں گا، بعد میں پھر ایشیائی ترقیاتی بینک کی جو آپ نے بات کی ہے میں اس کو بھی تھوڑا سا بھی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. تاجر طبقہ جو ہے دیکھیں ایف بی آر کا ایک تو نظام ٹیکسز کا بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے. اس میں اسیسمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے. اس کے حوالے سے اب جو نئے رولز سامنے آ رہے ہیں اس میں تاجر خاص طور پہ وہ تاجر جو کمپنیوں کے اکاؤنٹس کی بنیاد پر اپنے لین دین کرتے ہیں ان کے اوپر جو گرفت کی ہے اس کے اوپر جو ہمارا جو تاجر طبقہ ہے اس میں بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جو اکاؤنٹس کو مینولی جو آپریٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ اگر آپ دوسرے لیول پہ آ جائیں یعنی کہ ڈسٹریبیوٹر کے اوپر جس کو پرچون ہم کہتے ہیں تو پرچون کی سطح پر ٹوٹل ہی مینول سسٹم آتا ہے. آپ جب ان کو لے کے آئیں گے کمپنی اکاؤنٹ میں اور کمپنی اکاؤنٹ کے اوپر آپ جب ڈائریکٹ ٹیکس لاگو کریں گے اور ان کو کھاتوں میں رکھیں تو یہ ایک کرپشن کی نئی میں سمجھتا ہوں کہ دروازے کھل جائیں گے جس کے اوپر تاجر سراپا احتجاج ہے. تاجر جو ہے مجھے بتائیں اچھا کیا تاجر ٹیکس چوری نہیں کرتا؟ کیا بزنس مین یہاں کا ٹیکس چوری نہیں کرتا؟ سر یہ پورا نظام ہمارا جو ہے یہ کرپشن کے اوپر بیس کر رہا ہے. ہمارا ملک کرپشن کے پیسے سے چل رہا ہے. یہ ملک جو ہے اس میں ایمانداری کے ساتھ کوئی بھی چل ہی نہیں سکتا. آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آپ کا نظام انصاف دیکھ لیں. نظام انصاف میں اگر آپ سچے بھی ہیں تو آپ کو جھوٹے کاغذات کی بنیاد پر کیس لڑنا پڑتا ہے. پروسیجرل سسٹم ہے. تو آپ کا نہ صرف نظام انصاف، آپ کا فنانس کا پورا نظام، آپ کا ایف بی آر کا پوری اس سب کی اوور ہالنگ ہونے والی ہے. نئی قانون سازی ہونے. جب تک یہ نہیں ہوگی تو یہ کرپشن کا سلسلہ چلتا رہے گا. اچھا دوسری پہلی سر میری پہلی آپ نے کہا تھا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا ہے کہ اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. اشاریے بہتر اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال 2024 میں آپ کی جو شرح نمو تھی وہ 2.4 تھی. وہ کہتے ہیں اس سال 2.8 ہو سکتی ہے یعنی کہ 4 پوائنٹ بڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ 2023 میں آپ کی مہنگائی کی شرح کیا تھی؟ 23. اور 2024 میں کتنی تھی؟ 2023 میں 26 تھی اور 2024 میں آپ کی 23 تھی یعنی کہ 3 پوائنٹ کم ہوئی تھی. تو کہیں گے جناب مہنگائی جو ہے وہ تو 3 پوائنٹ کم ہوگی لیکن 23 کے مقابلے میں آپ کی شرح نمو کتنی ہے؟ 2.4. کچھ بھی نہیں ہے. اسی والے سے دیکھا جائے تو آپ کو تو 23 کے برابر شرح نمو ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ کا انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہے اور اس کے مقابلے میں آپ کی شرح نمو کتنی ہے؟ صرف 2.4. اور اگر 4 پوائنٹ اوپر جانا ہے 0.4 اوپر جانا ہے تو یہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہونا. چوہان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ عوام شاید کبھی انقلاب نہ لا سکے، عوام شاید سڑکوں پر نہ آ سکیں. شاید اب یہ خیال والا جو کہتے ہیں نا کہ وہ جوتے زیادہ مار لیں لیکن ہمیں ذرا جلدی جانے دیں، وہ اس طرح کا ایک سین بن رہا ہے. آپ نے وہ سٹوری تو سنی ہوگی نا. تو کیا عوام میں یہ طاقت ختم ہو گئی ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں، یا کون سا ایسا فورم ہے، کس انداز کے ساتھ آپ حکومت کو یا ارباب اختیار کو یا the people who are at the helm of affairs کہ ان کو آپ مجبور کر سکیں، ان کے اوپر دباؤ ڈال سکیں کہ وہ یہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں مہنگائی والا اسے کم کر دیں؟ نہیں بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ظاہر ہے کہ عوام کا صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو گیا بلکہ اب تو انتہا ہو گئی. دیکھیے میں احسن صاحب آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو کوئی 19ویں صدی کی بات نہیں بتا رہا، ابھی حال ہی میں 21ویں صدی کی بات بتا رہا ہوں. میرے ندیم چوئی صاحب بیٹھے ہیں، حمزہ بھی آپ ساتھ بات کر رہے ہیں. دیکھیے جب آپ اتنا ظلم کر دیتے ہیں پبلک پہ، پھر بنگلہ دیش کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہوا ہے. پبلک نکلی ہے، اسٹوڈنٹس کیا تھے؟ پبلک تھی نا. لوگ نکلے، انہوں نے اس رجیم کو چینج کر دیا جو اچھا اس کے صرف سیاسی عوامل نہیں تھے، اس کے بہت سارے عوامل ایسے تھے کہ پبلک تنگ آئی ہوئی تھی ہر طرح. یعنی کہ وہاں راہ کا بہت زیادہ اثر و نفوذ تھا، وہاں اور مسائل تھے، مہنگائی تھی، یعنی کنٹرول. حالانکہ بنگلہ دیش کی معیشت بہتر، یہ اشاریے بہت بہتر جا رہے تھے لیکن عام آدمی کو بہت سارا ریلیف بھی نہیں مل رہا تھا اور وہاں مسائل بھی بہت زیادہ تھے. اچھا میں چاروں اس میں ایڈ کر لیں، سوال ایڈ کر لیں کہ وہاں یہ صورتحال ہے کہ جو آپ نے کہا جی وہاں انقلاب آ گیا، تو وہاں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پولیٹیکل جماعتیں تھیں، جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں تھیں اس کی لیڈرشپ کو بھی ساتھ ہی اس عوام نے رد کر دیا اور ان کی جگہ جو نئی لیڈرشپ ابھر کے آئی وہ تو پھر نوجوانوں کی ہے نا، اسٹوڈنٹس وغیرہ کے. پاکستان میں اتنی پولیٹیکل جماعتیں ہیں انکلوڈنگ آپ کی جماعت، کیا آپ بھی سمجھتے کہ جس انقلاب کی بات اب بنگلہ دیش کے حوالے سے کر رہے ہیں اگر وہ آ گیا تو پھر تو نہ آپ کی جماعت رہے گی، نہ پیپلز پارٹی رہے گی، نہ نون لیگ رہے گی، وہ تو پھر کوئی نئے لوگ آ جائیں گے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیوٹن کا تیسرا قانون ہے نا جی، ایکٹ کا ری ایکٹ ہونا.
تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہے. جیسے آپ نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے ہمیشہ خیر و شر کی لڑائی تو ہوتی ہے معاشرے کے اندر, یہ رہے گی. اب یہ آپ سب نے کہ تاریخ کے اندر چلتا ہے, سرکل چلتا ہے, اس کی سائیکل چلتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی اس بنیاد پہ قائم رہتے ہیں, جس بنیادوں پہ, اصول کی بنیاد پہ, حق کی بنیاد پہ, اور اس بات کو لوگ بھی پبلک کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں, اور ان کی بقا تو رہے گی چاہے آپ کسی سسٹم میں چلے جائیں. آپ دیکھیں آپ کے صاحب نے وہاں جو اسٹوڈنٹس نے کیا, تو وہاں جمعہ اسلامی نے کل ابھی وہ ڈھاکہ کے اندر جلسہ کیا, لاکھوں افراد کا جلسہ ہے, جو حسینہ واجد کے اس انتقام کے بعد جبکہ وہ سیاسی پارٹی کو آنے نہیں دیتی تھی جمعہ اسلامی پہ, تو مسلسل پابندی لگائی رکھی ہے. جمعہ اسلامی وہاں سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے بنگلہ دیش میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر بھی دیکھیں اصل مسئلہ یہ, ہم یہ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں معاشی اشاریے بہت بہتر ہیں. میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں کہ جناب آپ کے معاشی اشاریے اتنے ہی بہتر ہیں تو ڈالر اوپر جانے کے نیچے کیوں نہیں آ رہا؟ ڈالر آپ کا بڑھتا جا رہا ہے, یہ کیسا ہے؟ ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے آپ کے پیسے کی, روپے کی. بھئی آپ کے معاشی اشاریے بہتر ہے تو ڈالر تو نیچے آنا چاہیے. ڈالر تو اب تک 250 سے بھی نیچے چلا جانا چاہیے تھا, ڈالر کیوں اتنا بڑھ رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, جو آپ نے آپ کے سوال کے اندر یہ چیز موجود تھی. دیکھیے یہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ چیزیں چل رہی ہیں. آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کیا ہے بھائی؟ مجھے یہ بتائیں, 600% تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں آپ سپیکر کی اور چیئرمین سینٹ کی, وہاں آئی ایم ایف سے آپ نے اپروول لی تھی؟ نہیں وہاں ریورس ہو گئی ہے نا. لی تھی. اچھا میں اسے عرض کروں, باقی آپ کی قومی اسمبلی, آپ کی صوبائی اسمبلیاں, آپ کے منسٹر آپ تنخواہیں بڑھاتے ہیں, وہاں تو آپ کو آئی ایم ایف کی کوئی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں آپ جہاں قوم کا ریلیف کا مسئلہ آتا ہے, عوام کو ریلیف دینے کا مسئلہ آتا ہے, دیکھیے میں کہتا ہوں, آپ مجھے خود بتائیے احسن صاحب, یہ میرے سارے دوست بھی ساتھ بیٹھے ہیں, کہ آج سے میں کوئی کسی پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں آج سے 10 سال پہلے جو آپ کا بجٹ تھا, اگر آپ 30,000 میں 40,000 میں گزارا کر رہے تھے, مجھے آج بتائیں وہ 1.5 لاکھ میں چلا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. حمزہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں حکومت, یہ جو عوام کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جناب یہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں, گیس کی قیمتیں ہیں اور باقی قیمتیں سے نیچے لے کر آئے, اگر اشاریے درست ہو رہے ہیں, مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مہنگائی کم ہو رہی ہے, تو یہ جو قیمتیں ہیں یہ کیوں اوپر جا رہی ہیں اور نیچے کیسے حکومت لائے گی اس کو؟ پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا سٹرکچر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے 2016 سے 2018 میں ایجپٹ میں کیا ہوا تھا. اوور انفلیشن ہو گئی تھی وہاں پر. اوور انفلیشن یہ ہوتی ہے کہ صبح ایک چیز کی قیمت کچھ ہے, شام کو کچھ ہے, رات کو کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اسی دہانے پہ کھڑے ہیں, ہم جا رہے ہیں وہاں پہ. وہی اگین بات کروں گا, میکرو لیول پہ دیکھیں تو چیزیں تو بہتر ہو رہی ہیں, لیکن مائنر لیول پہ, مائکرو لیول پہ وی آر سفرنگ اے لاٹ. اب اس میں کاروباری طبقہ بھی آتا ہے, اس میں ہمارا دوسرا عام طبقہ بھی آتا ہے. کاروباری طبقہ, کل میرے پاس ایک بزنس آیا, اس کی پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ, وہ بیچ رہا تھا بندہ بزنس نا. میں نے وہ اسٹیٹمنٹ پڑھی تو اس کے اوپر لاسٹ میں لکھا ہوا تھا اسپیڈ منی کا سیکشن, اور وہ مہینے کی تقریباً 45 سے 50,000 روپے کی اسپیڈ منی تھی. میں بڑا کنفیوز ہوا, میں نے اس کو کال کی, میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا وہ جو رشوتیں دینی ہوتی ہے. تو یہ تو سچویشن آپ کے ملک کی اوور آل ہے کہ ایک بزنس مین نے جاب اپرچونٹیز پرووائڈ کرنی ہے نا. گورنمنٹ نے تو بزنس مین کو آسانیاں دینی ہے, انہوں نے پھر آپ کو اپرچونٹی پرووائڈ کرنی ہے, وہ بندے زیادہ رکھیں گے, وہ ڈیولپمنٹ زیادہ کریں گے, حالات بہتری کی طرف آئیں گے. جب ایک بزنس مین اسپیڈ منی میں پھنستا ہے, میں نے اس سے پہلے ذکر کیا سولر میں پھنستا ہے, اس سے پہلے میں آپ کو بہت چیزیں بتا سکتا ہوں, لا تعداد چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ کہ یہ بات کہنا کہ جی آپ کا جو بینک ہے اس سے آپ 2 لاکھ روپے سے اوپر کی ٹرانزیکشن کریں گے, اس پہ 20,000 روپے آپ کے چارج ہوں گے, بھلا یہ کوئی لاجیکل سینس ہے؟ اچھا یہ بتائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ جو سچویشن ہے, ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان سے جو بزنس مین ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے, کس حد تک صداقت ہے؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمارا بہت زبردست طریقے سے جو پیسہ ہے وہ یو اے کی طرف شفٹ ہو گیا, ہو چکا ہے, بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور اپنی گیدرنگ کے جو لوگ ہیں وہ خود شفٹ ہو رہے ہیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اچھا اور کون سے ممالک ہیں؟ عمان کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں لوگ. مڈل ایسٹ جو ہے وہ ہمارے لیے مطلب بڑا پیارا خطہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے, کیوں جا رہے ہیں لوگ؟ آپ پہلے یہ نوٹ کریں کہ وہ جگہیں ہیں, وہ جو ممالک ہیں وہ سٹیزن شپ بھی نہیں دیتے, لیکن پھر بھی لوگ جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ سیکیورٹی ہے وہاں پہ, وہاں آپ کے پیسے کا تحفظ ہے. اگر آپ نے اور میں نے, احسن صاحب نے اور حمزہ نے ایک لین دین کرنا ہے تو میں پیسے اپنے ایسکرو اکاؤنٹ میں رکھوں گا. ایسکرو اکاؤنٹ کو گورنمنٹ لک آفٹر کرتی ہے, اور وہ جب تک احسن صاحب اپنا کام پورا نہیں کرتے, اپنی کمٹمنٹ پہ نہیں اترتے, تب تک وہ پیسے احسن صاحب کو گورنمنٹ ہی نہیں دے گی. اس پہ میری اور احسن صاحب کی بات ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو بندے مکر جاتے ہیں پرائز طے کر کے, وہ تو مانتے ہی نہیں کہ ہم نے آپ سے یہ بات کی تھی.
लिखत पढ़त की हुई चीज बदल जाती है। हुकूमती सिस्टम जो है जिसे गवर्नमेंट मशीनरी कहती है, उसकी जो करप्शन है, उसकी हाई हैंडेडनेस है, उसका कितना इंपैक्ट है जो हमारा शिफ्ट हो रहा है इस वक्त? देखिए नदीम और टैक्सेस भी डाल लीजिए। नदीम चौधरी साहब ने जिक्र किया, मतलब सारे मेरे इधर बड़े बैठे हैं, मैं उनकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। फ्रॉम विच हेड आपने इतना ज्यादा ये जो गवर्नमेंट की बॉडीज हैं इनकी सैलरीज बढ़ा दी, मुझे तो खुद नहीं समझ आता। और फिर आप बिजनेसमैन तबके को निचोड़ रहे हैं। जब आप निचोड़ेंगे फिर हम तो पैसे लेके चले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखें मिडिल ईस्ट जो है वो सिटीजनशिप नहीं देता, फिर भी लोग कहते हैं कि चलो यार वहां पैसे की सिक्योरिटी है, वहां हमारी फैमिलीज आराम से घूम सकती हैं, वहां पर हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, लाहौर के अंदर आप ईद का दिन आ गया, 14 अगस्त आ गई, आप मुझे बताइए यहाँ पे आपके पास क्या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है? आप अपने बच्चों को लेके कहाँ जा सकते हैं? कहीं भी नहीं। आप डीएचए घूमने चले जाएंगे, आप मीनारे पाकिस्तान देखने चले जाएंगे, ले दे के कुछ आपके पास सिनेमाज हैं, कुछ आपके पास पार्क है जिनको बड़ी मुश्किल से मेंटेन किया जा रहा है, उनपे भी जो लगे हुए हैं अफसर उनके मतलब खराज तहसीन है, उनको भी उन्होंने मेंटेन कर लिया, वरना वो होने भी नहीं थे। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त गवर्नमेंट जो सिचुएशन हमारे सामने है कि हमारा बिजनेस वहां शिफ्ट हो रहा है, तो ये इतने जो कर्जे हमारी हुकूमत ले रही है बिलियंस ऑफ रुपीज के, $7 बिलियन आपको पता है कि $1 बिलियन करके ये ले रहे हैं इस वक्त, और जारी बात है उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, उसका जो दबाव आ रहा है वो आम आदमी पर आ रहा है। तो इस सूरत हाल से कैसे निकलेगी हमारी फिर हुकूमत अगर बिजनेस ही हमारा यहाँ से शिफ्ट हो रहा है? मैं आपको एक छोटी सी फिगर बता देता हूँ कि जब ये इमरान खान की हुकूमत गई थी उस वक्त 45,000 अरब रुपए के करीब मुल्क के कर्जे थे। अब तकरीबन 73,000 अरब रुपए के करीब हैं। 3 सालों में आपने इतने कर्जे लिए हैं जितने आपने पिछले 76 सालों में लिए होंगे। अब इस साल वो बॉर्डर भी क्रॉस कर जाएगा। तो आप देखेंगे कि मुल्क की मईशत जिस तरह से चल रही है, चूंकि मुल्क वो स्टेबल होता है जिसके ना आमदन के जराए होते हैं। आपके मुल्क में इंडस्ट्री बैठ गई है, आमदन के जराए कोई नहीं है। अल्टीमेटली आप फिर गिरफ्त कर रहे हैं जाके उन तबकों को, ताजर तबकों को जिनके पास कैश है। जब आप उन्हें उनको पकड़ना शुरू किया, उन्होंने मुल्क से बाहर निकलना शुरू किया। अल्टीमेटली आपको अगले 2-4 साल के बाद ऐसे लगेगा जब आपने कर्जे देने के काबिल नहीं, आपका मुल्क एकदम कोलैप्स करेगा। आपके डॉलर आपका 500, 600, 100 रुपए के हिसाब से नहीं तो क्या हमारे जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में उन्हें इस बात का एहसास नहीं है? वो किस गुमान पर इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं? वो मैं इसके लिए आपको एक शेर में अर्ज करता हूँ कि हम बचाते रहे दीमक से अपना घर, मगर कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। तो ये जो चंद कीड़े हैं ना, ये हमारी एक छोटी सी ब्यूरोक्रेसी की, आप उसको शराफिया कह लें, आप उसको एचिसोनियन क्लास कह लें, आप उनको मुहज्जब डाकू कह लें, आप उनको एक अय्याश तबका कह लें, जो चंद सौ आपके जिन्होंने मुल्क को काबू किया हुआ है और मुल्क के सारे वसाइल को खा रहे हैं। आप अंदाजा करें कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपकी ब्यूरोक्रेसी 450 अरब रुपए का पेट्रोल फूंक जाती है हर साल। ये वो मुल्क है जो कर्जों पे चल रहा है। आपका एक डीपीओ, आपका डीसी V8 गाड़ी में फिरता है। V8 गाड़ी इस वक्त कितने की है? उस इंसान को खुद शर्म आनी चाहिए उस V8 गाड़ी में बैठे। तो आपने उनके दफातर नहीं देखे जो इस वक्त वो तो वायरल होते हैं, वो तो सबको होता है। सर वो तो सिर्फ दफातर हैं, आप इनकी सरकारी रहायशगाहें देखें। आदमी को 2 मरले का घर अगर उसने रहना हो ना, तो एक आम आदमी जो है जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, वो 2 मरले का घर किराए पे रहते हुए उसकी जान निकल जाती है। और ये 8-8 कनाल के घरों में रहते हैं और उसकी मेंटेनेंस हर साल लाखों की करोड़ों में होती है। अच्छा फारूक साहब, ये वजीर आजम हाउस का आपको पता है इस साल वजीर आजम हाउस का 60% उन्होंने सिर्फ उसके अखराजात में इजाफा किया। चलें, अच्छा फारूक साहब मुझे ये बताएं कि किरदार पॉलिटिकल जमातों का भी होता है। जमात इस्लामी कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी जजीरे में आइसोलेटेड सा एक सिलसिला चल रहा है, और ठीक है उनकी एक पॉलिटिकल प्रेजेंस तो रहती है, लेकिन कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आ रहा और पब्लिक की तरफ से भी उस तरह का रिस्पांस नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? देखिए, आपने तो अपना ही किरदार अदा करना होता है ना। देखिए, मैं इसमें अर्ज करता हूँ, जैसे आपने कहा एहसन साहब कि पीटीआई आपके सामने जो भी ज़ेर ताब है, जेलों में है, जो भी मामला है उनके, वो तो उस तरह उन्हें तो सिर्फ बानी की रिहाई की फिक्र और किसी चीज़ की है नहीं, चाहे पूरा मुल्क डूब जाए, ख़त्म हो जाए, महंगाई आ जाए, बुरा, उन्हें कुछ इसके अलावा कोई एजेंडा ही नहीं उनका। जहाँ तक पीपल्स पार्टी, नून लीग और
NKM اور ANP सब وہ सब पता आपको इत्तेहादी जमातें इस हुकूमत के अंदर उन्होंने क्या एहतजाज करना है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे एहतजाज कभी गवर्नमेंट की सरकारी पार्टियां भी कभी करती हैं, करना तो चाहिए, एहसास होना चाहिए, मेंबरान असम्बली बैठे उन्हें अपने हलकों में वापस जाना है, वोट लेने लोगों से। लेकिन मैं आपको अर्ज करूँ इसके साथ साथ, देखिए असल मसला ये है, ये अभी जो बात हो रही है ना, पूरा सिस्टम आवे का हवा खराब है, आप उस चीज को डायग्नोज नहीं करते जहां मसला है। आप देखें कि करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा मामला है। अच्छा, यहाँ लूटमार होती है, सारी हुकूमतें करती जो आती रही है यहाँ पे, या मौजूद है हुकूमत। आप देखेंगे आपके सामने हुआ है, हमने हमारी आंखें बंद है, नजर नहीं आता इन सब लोगों को, हम हक को देखते हुए उसको छुपाते हैं और देखते हैं हमारे सामने जुल्म हो रहा है और कभी आवाज नहीं उठाते। आप ये नहीं, ये तो मेरी पार्टी ने किया, हुकूमत ने किया, ठीक है चुप कर खामोश हो। भाई जब ये हुकूमत आई है, सबसे पहला काम शहबाज शरीफ ने पहले PDM के हुकूमत में किया, आगे नैब से केसेस खत्म कर दिए। भाई आप करप्शन के वो जो अरबों खरबों के मुकदमात थे वो आगे आप बार्गेन कर देते हैं, आप आगे। अच्छा फारूक, तो उससे पहले हमारी बात हो रही थी फारूक साहब के साथ, उन्हीं की तरफ चलते हैं। फारूक साहब क्या कहते हैं जी? देखिए मैं बात कर रहा था कि करप्शन जो आपका सबसे बड़ा मसला है, महंगाई है। अच्छा, करप्शन जो जब तक आप जो भी हुकूमतें थी, साबका थी, मौजूदा है, जिनके ऊपर केसेस थे, उनका फेयर ट्रायल नहीं होता, उनसे वो पैसा नहीं निकलवाया जाता जो कौमी खजाने में जाना चाहिए, और उनके केसेस को आप गिव एंड टेक कर लेते हैं उनके साथ, और फिर वो हुकूमतों में आके वो अपने केसेस ही खत्म कराते हैं नैब के अंदर, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे PTI हो, कोई भी हो। ये बड़ा जुल्म है, और पब्लिक के ऊपर आप जुल्म ये करते हैं कि सारा महंगाई का बोझ लाद देते हैं। मैं आपको इसलिए मिसाल देता हूँ, अभी क्या हुआ देखिए, अभी ये मेरे दोस्तों को पता होगा, 244 अरब का बिजली का जो ये लाइन लॉसेस का आप आया है ना, तो ये अब आपके बिलों में आ रहा है जो आम पब्लिक के बिल्कुल 244 अरब क्यों लाइन लॉसेस जो है आपके गवर्नमेंट क्यों नहीं उसमें बियर करती। फिर दूसरी बात यह है कि आपकी बिजली चोरी होती है, कराची के अंदर कुंडे लगे हुए हैं, वो KPK में कुंडे लगे हुए हैं, पठान नहीं, हमारे पख्तून भाई हैं हमारे, लेकिन अगर गलत काम करेंगे, चाहे पंजाबी करे कोई करे, हम उसे उसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। लेकिन मसला ये है कि बिजली चोरी हो रही KPK में, कराची में कुंडे लगे हुए हैं, KPK, उसका पंजाब के ऊपर आप जुल्म क्यों करते हैं कि पंजाब का आम आदमी और पंजाब की जो रहने वाले लोग हैं वो उनके लाइन लॉस टारगेट है ना। और दूसरी बात है कि ये 244 अरब के जो लाइन लॉसेस और ये नुकसान हुआ है, ये गवर्नमेंट को चाहिए। अब अच्छा, मैं इसके साथ अर्ज करूं, आपने बात की भी कि भी पब्लिक फ्रेंडली होती है हुकूमत, कोई भी हुकूमत, अगर उसने कामयाबी चलना होता है और आगे भी वोट लेने होते हैं, वो आवाम में जाना होता है ना 5 साल के बाद। लेकिन अगर वो हुकूमत उसमें ताजर तबका भी इसलिए परेशान हो कि उस पर टैक्सेस लग रहे हो, उसको तंग किया जा रहा हो, चाहे सोलर की के ऊपर अभी बात हो रही थी, इसी तरह पब्लिक को आप। अच्छा, इनको नहीं पता, मुझे ये बताएं फारूक साहब, अगर पब्लिक क्या ये समझते हैं कि पब्लिक अब चाहे उन्हें पसंद करे या ना करे, उन्हें इक़्तिदार मिलना है तो वो कुछ खास हलकों ने और तबकों ने उनको देना है, तो क्या इसकी वजह यह है कि अब अवाम के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल अरमास बदल लिया है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, हर दफा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन जब आप, मैं इसको ये नहीं कहता कि खान साहब के वो तो किस्सा परिंदा हो गया सारा मामला, वो तो नजर भी नहीं आ रहा अगले तब्दीली कोई जो जिसे कहते थे हकीकी तब्दीली जो जैसे बांग्लादेश में हुई है, ऐसी जरूर तब्दीली हो सकती है कि लोग उठे, आम लोग उठे, जब वो तंग आमद बजंग आमद। इसमें मैं आपको अर्ज करूं, देखें मसला ये है, आप पब्लिक के इश्यूज को एड्रेस करें, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बिजली की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। आप देखें कि ये क्या जुल्म है कि 200 यूनिट पे बिल 3000 और 201 की स्लैब पे आप ले जाते हैं उसे 10,000। ये आप क्यों जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर? लोग तंग आ गए हैं, लोग कहते हैं कि आप हमारे लिए फायदा मंद है या नुकसानदेह। अगर हुकूमतें उनके लिए एक बहुत ज्यादा इसका बाइस बन जाए कि वो तंग हो जाएं, खुदकुशियों पे मजबूर हो जाए, तो फिर आप समझिए कि मकाफात अमल करीब है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसमें इनकी बात को मैं आगे बता, अगर आप ओवरऑल जायजा लेते हैं हम पिछले 50 सालों में, तो मैं देखता हूं कि ये जो बिजली का इस वक्त बुरान है, एनर्जी बुरान जो है, क्योंकि कोई भी मुल्क तरक्की करता है वो एनर्जी की बेस पे करता है। जब आपकी एनर्जी बहुत महंगी हो जाती है तो आपका मुल्क तरक्की नहीं करता, इंडस्ट्री बैठ जाती है और आम आदमी भी उसमें सफर करता है। तो पिछले 50 सालों का अगर आप जायजा लें तो हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है
وہ یہ ہے کہ بجلی پیدا کرنے والے جو سورسز ہیں، یعنی کہ سب سے سستی بجلی پانی سے پیدا ہوتی ہے، اور پچھلے 50 سال میں اس کے اوپر کام ہی نہیں ہوا، یعنی کہ دو ماشاءاللہ دور بھی اس میں جنرل ضیاء صاحب کا بھی اور مشرف صاحب کا بھی، بلکہ مشرف صاحب نے تو اپنی پہلی جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں کالا باغ ڈیم بناؤں گا، اور پھر بعد میں انہوں نے 9 سال وہ بھنگ پی کے سوئے رہے اور انہوں نے کوئی کالا باغ ڈیم نہیں بنایا۔ دانستہ طور پر پاکستان کے اندر ڈیم نہیں بنائے گئے، پانی کے بڑے سٹوریج نہیں بنائے گئے، پانی کا بحران پیدا کیا گیا، انرجی کا بحران پیدا کیا گیا، اور پھر آئی پی پیز کو موقع دیا گیا کہ وہ آئی پی پیز آئے۔ اس وقت جو 90 کے قریب آئی پیز کمپنیاں ہیں، ان میں سے 28% کمپنیوں کا جو شیئرز ہیں وہ ایک برسر اقتدار فیملی کے پاس ہیں، اور دوسرے 17% جو ہے شیئرز وہ دوسری ایک برسر اقتدار فیملی کے پاس ہے۔ رائٹ، یعنی کہ اس وقت پیپلز پارٹی میں جو اس سے آپ کی طرف آتا ہوں، میں چاہتا ہوں حمزہ صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، حکومت کہتی ہے کہ اکانومی بہت بہتر ہے اور یہ فلورش کر رہی ہے اور بڑی جلدی ہم موجودہ کرائسس سے نکل جائیں گے۔ ابھی مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ پیس پکڑ لے گی؟ دیکھیں، ہم پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کس پرسپیکٹو سے کہہ رہی ہے۔ عوام تو سن کے برا بھلا ہی کہے گی نا کہ یار ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں، ہم روڈ پہ آ گئے ہیں۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی 2021 میں ہمارے جو ریزروز تھے $3 بلین رہ گئے تھے۔ اب جو ہمارے ریزروز ہیں اس میں ہمارے دوست ممالک نے مدد کی، ہمارے جو قرضے تھے وہ رول اوور ہو گئے، اب ہمارے ریزروز آ گئے $14 بلین پہ۔ حکومت تو اس بہاف پہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے بہترین لائے ہیں، ہم ڈیفالٹ سے ایٹ لیسٹ بچ گئے ہیں۔ اس سے تو قرضہ اور نیا اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو تو یوز بھی نہیں کر سکتے نا، یہ تو ریزرو میں ہے نا پیسے۔ لیکن دیکھیں ایٹ لیسٹ اب ڈیفالٹ کی طرف تو نہیں گئے نا۔ ڈیفالٹ کا تو مطلب یہ ہے کہ ورلڈ لیول پہ آپ کی بہت زبردست بے عزتی ہوتی ہے۔ مطلب پاکستان کی آپ اگزامپل لے لیں کہ اگر ایک انسان کاروبار مطلب کرتا ہے اور اس پہ بیچارہ وہ فیل ہو جاتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار ادے کولو چلیا نہیں۔ اور اگر مجھے یہ ملک کے بارے میں بات سری لنکا کے اندر وہ ڈیفالٹ کر گئے تھے جی، لیکن کیا ہوا، اس سے کیا فرق پڑا؟ گلوبل لیول پہ ان پہ جو بے اعتمادی تھی وہ بہت سویئر لیول پہ تھی، بٹ جو بعد میں حکومت آئی انہوں نے اس چیز کو سنجیدہ لیا، انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے۔ اب وہ ایسا ایسا اپنی ہر چیز کو، اپنی ٹورزم کو، آپ ان کی دیکھیں گے نا اگر ویڈیوز وغیرہ آتی ہے، دے آر ڈیولپنگ دیئر کنٹری۔ خیر، ہم آتے ہیں اب عام پبلک کو لے کے۔ عام پبلک تو بیچاری خسارے میں ہی ہے۔ آپ بزنس مین لے لیں، آپ سویلین لے لیں، ہر بندہ بیچارہ اسی بات پہ دکھی ہے کہ یار ہمارے مطلب خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، انکم بڑھ نہیں رہی ہے۔ گرو کیسے کرے گا آپ کا بزنس؟ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اکانومی ہماری گرو کر رہی ہے یا کر لے گی، ہمارا بزنس اسٹیبلش ہو جائے گا، کہانی یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کے لوگ باہر جا رہے ہیں، تو یہ کیسے اسٹیبلش ہوگی؟ کون سے ایسے بیسز ہوں گے جس پر یہ اسٹیبلش ہوگی؟ فرسٹ آف آل ان کو دینی پڑے گی چھوٹ، آسائشیں، آسانیاں کہ بھائی آپ اپنے حساب سے بزنس کریں۔ We won't interfere in your business۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ایسا کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کریں، گورنمنٹ کا کلیم ہے اور موجودہ صورتحال ہے، جی کر لے گی؟ یہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ جس طرح کی صورتحال ہے، جس طرح عام طبقہ سخت پریشان ہے، سویلین باقاعدہ رو رہے ہوتے ہیں، آئے دن فیس بک پہ ویڈیوز آتی ہیں، تو کیا آپ صرف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب ایک صوبہ ہے وہ اتنا بڑا جو ایک ہدف ہے وہ کلیئر کر لے گا؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے۔ اس میں ایک بات عرض کروں گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے، دیکھیں آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ مجبور ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں آئی ایم ایف کی، جن جن ملکوں کو آئی ایم ایف سے جنہوں نے قرضے لیے، ملیشیا سمیت پیچھے، وہ سارے ایسے ڈکلائن کر گئے۔ ملیشیا بھی گیا، اور پھر جب ملیشیا نے اسے آئی ایم ایف سے نکلا تو ملیشیا دوبارہ وہ اوپر آ گیا۔ بالکل۔ اچھا مسئلہ یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی چلے آپ کی مجبوری ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ اس کی ڈکٹیشن میں ملک کو جو بھی، لیکن آپ اپنے گورنمنٹ تو، ریاست تو ڈیفالٹ نہیں ہو رہی، عوام پبلک ڈیفالٹ کر گئی ہے جو مہنگائی کی وجہ سے اور بہت سارے ایشوز پہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک وقت تھا، آپ کی نون لیگ حکومت نے قرض اتارو ملک سنوارو مہم چلائی تھی، اب آپ کو وہ بھی اعتماد نہیں رہا، بہت بڑے مسائل اس میں بھی پیدا ہوئے تھے۔ ایشو یہ ہے کہ آپ کو اپنے وسائل پہ انحصار کرنا ہوگا، خود انحصاری کی پالیسی اختیار کرنا ہوگی اور اسی ملک سے جنریٹ کرنا ہوگا، پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا، پھر آپ کی معیشت صحیح طرح سدھرے گی، نہیں تو نہیں سدھرے گی۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اپنے پاؤں پر ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، آئی ایم ایف کے قرضے سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی، ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر بھی عمران خان صاحب نے یہ نعرہ لگایا کہ اب ہم مزید قرضہ نہیں لیں گے، لیکن پھر انہوں نے بھی بہت زیادہ قرضہ، انہوں نے بھی اپنی ہسٹری کا سب سے زیادہ قرضہ لیا، اب آنے والوں نے تو اس سے بھی زیادہ لے لیا۔ تو یہ سارے کلیم کرتے ہیں کہ ہم قرضے کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اسی کا قرضہ لیتے ہیں آئی ایم ایف کا، اور پھر اسی کے اوپر اپنی گورنمنٹ بھی کرتے ہیں، تو کیسے جان چھوٹے گی ہماری آئی ایم ایف سے؟ اچھا میں اس کو اگر آپ
اس انداز میں دیکھیں کہ پاکستان جو ہے یہ پاکستان جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے یہ امریکن ان کو ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں. ڈیپ سٹیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیپ سٹیٹ ان ممالک کو کہا جاتا ہے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ملک چلاتی ہے اور سیاسی جماعتوں کو فیس سیونگ کے طور پر رکھا جاتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جب ملک چلاتی ہے تو وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے وہ لائن لیتی ہے اور اس کو فالو کرتی ہے اور اس کے ایجنڈے کو لے کے چلتی ہے. اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ آپ کی اس میں آئی ایم ایف کا ایک مین رول ہے. آئی ایم ایف بیسیکلی ایک کارپوریٹ کلچر ہے, ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ایک سمجھے ایک نمائندہ ادارہ ہے جو ان کے کاروبار کو تحفظ دیتا ہے. اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کا یہ ادارہ آئی ایم ایف, اور آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر جو ہے آپ کے اوپر قرضے کتنے ہیں, لیکن ملٹی نیشنل کمپنیوں کی میں آپ کو رپورٹ بتاتا ہوں کہ 2023-24 کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیوں میں 750 ملٹی نیشنل پاکستان سے $216 ارب کما کے لے کے گئی ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے پاکستان سونے کی چڑیا ہے, اور یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے اس ملک کو ڈیپ سٹیٹ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو اتنا لیول پہ رکھا جائے یہ صرف سانس لے سکے, یہ مرے نہ. جب مرنے لگتے ہیں تو ان کو ایک گلوکوز کی بوتل لگا دیتے ہیں, وہ قرضے کی وہ پھر اوپر آ جاتا ہے اور پھر یہ چلتا رہتا ہے. جب تک آپ کا ملک اسٹیبلشمنٹ آپ کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے باہر نہیں نکلے گی, ہم اپنے ملک کے اوپر ڈیپ سٹیٹ کا جو داغ ہے ہمارے ماتھے کے اوپر وہ ختم نہیں ہوگا. یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. فاروق صاحب آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کنکلوژن جو ہے اس کی طرف چلیں. کیا کہتے ہیں, کیا حل کیا ہے؟ دیکھیے حل اس کا یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو 5 سال کا موقع ملا ہے, ٹھیک ہے 5 سال پورے کرنے چاہیے اس حکومت کو, لیکن اسے پبلک کے کئی نبض پہ ہاتھ رکھنا چاہیے لوگوں کی کہ اس وقت مسائل کیا ہے. لوگ جو مہنگائی اور بے روزگاری, غربت کی سطح یہ ہے کہ لوگ 40% لوگ کہا جاتا ہے غربت کی سطح سے بھی نیچے ہیں. میں کہتا ہوں 50% سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. آپ کی ایلیٹ کلاس آپ کی 5-7% ایلیٹ کلاس ہے, باقی ساری حالت یہ ہے کہ پورا ملک جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے, ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندہ پریشان ہے. پولیٹیکل جو ہے جماعتیں اور پلس مذہبی جماعتیں, ان کا کیا رول آپ دیکھیں؟ تمام میں سب سیاسی جماعتوں کو, دینی جماعتوں کو محب وطن ہیں. میں سمجھتا ہوں سب لوگوں کو ایک پوری قوم کے اس ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہیے, پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف جائے اور اپنا رول پلے کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے, ہوتا یہ احسن صاحب کہ یہ کام ذہن میں رکھیں, جو برسر اقتدار ہوتا ہے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں, فوج اس کے پاس ہوتی ہے, پیسہ اس کے خزانہ اس کے پاس ہوتا ہے, وہ اس کے پاس سب کچھ ہے, اسی سے پھر توقع کی جاتی ہے. یہ لوگ تو اس کے دستور بازو بن سکتے ہیں نا کہ چلے اچھا کام کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن غلط کام کریں گے. آپ کی جو تحریک ہے یہ کس حد تک ہے؟ یہ بس ایسے کچھ دن یعنی دکھانے کے لیے احتجاج؟ نہیں, ایسا نہیں. آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی اس ملک سے دیکھیں آواز اٹھتی ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. حافظ نعیم الرحمان نے جو 1 مہینے کا تقریباً احتجاجی مظاہرہ دھرنا دیا تھا اسلام آباد کے اندر, اس کے نتیجے میں چاہے کچھ بھی ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی گورنمنٹ نے کیا, کچھ نہ کچھ اثر ہوا. آئی پی پیز کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس ہوئی, اور ابھی تک جو ہے اس کے اثرات جو گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا پورے نہیں کیے, اور جماعت اسلامی پھر اسی بنیاد پہ آگے جا رہی ہے کہ ہم اس کو احتجاج کو ایک بڑے پیمانے میں کریں گے. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے, اور انشاءاللہ پبلک کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ان کے اصل ایشوز کو سے منوائیں گے. بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں, سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں, عوام کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے یا ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے. ان کو اس چیز سے غرض ہے کہ کیا ہمیں 3 وقت کی روٹی میسر ہے کہ نہیں. اب اس کے کافی سارے فیکٹرز ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری حکومت ہے وہ سٹیبلٹی کی طرف رہے. پاکستان میں کبھی بھی ڈیموکریٹک سٹیبلٹی تھی ہی نہیں. بھائی کوئی آیا ہے اسے کام تو کرنے دو, 1 سال 2 سال میں تو ملک نہیں بنتے, کافی عرصہ لگ جاتا ہے. تو ان کو کام کرنے دیا جائے, ان کو بنانے دیا جائے. دوسرا, یہ جو بزنس مین طبقے پہ, سویلین پہ ٹیکس کا اتنا خطرناک برڈن ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بیچارے دیکھ کے ڈرتے ہیں. بلیو ان می, مڈل کلاس طبقہ بھی, اب پہلے مڈل کلاس طبقہ اس طرح پریشان نہیں ہوتا تھا, اب مڈل کلاس طبقہ بھی جب بجلی کا بل آ رہا ہوتا ہے تو پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ یا اللہ کم آئے. تو یہ حالات ملک کے ہو گئے ہیں. ان کو چاہیے کہ جو ٹیکس بریکٹ انہوں نے اتنا خوفناک بنا دیا ہے کہ لوگ بلوں کا ویٹ کرتے کرتے ڈر رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. بیچارے غریب تو اپنی بائکوں کو آگ لگا دیتے ہیں. اتنی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے میری شرکا کی بات سنی. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ہے کہ ظالمانہ ٹیکسوں کی وجہ سے عوام کی جو چیخیں ہیں آسمان پر پہنچ رہی ہیں, لیکن ہمارے حکمران ہیں کہ ان کے
کانوں پر جوں بھی نہیں رہیں گی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ